बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरी तरावी का खुलासा पेश किया जाएगा। तहवील क़िबला के सिलसिले में मुशरिकीन का जो एतराज़ था उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नेकी असल ये नहीं है कि तुम अपने रुख को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो। नेकी असल ये है कि अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और तमाम अंबिया पर ईमान लाओ। अपना माल अपने रिश्तेदार, यतीम, गरीब, मुसाफिर और ज़रूरतमंद और कैद में जो मुसलमान है उसको देने में या उस पर सर्फ करने में खर्च करो। उसके बाद तकरीबन 23 अहकाम बयान किए गए हैं। आयत नंबर 178 से लेकर 282 तक के जो अहकाम है तफसील से आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले क़िसास का तज़किरा आया। क़िसास कहते हैं जान के बदले जान। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसके बदले उसको भी कत्ल किया जाएगा। आज़ाद के बदले आज़ाद को, गुलाम के बदले गुलाम को। कुरान ने कहा कि क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। ज़िंदगी इस एतबार से है कि जब किसी को किसी के बदले कत्ल किया जाएगा तो फिर डर के मारे इंसान दूसरे को कत्ल नहीं करेगा। क़िसास के बाद दूसरा हुक्म आया वसीयत का। अल्लाह ताला ने मालदारों से यह हुक्म दिया, मालदारों से यह कहा कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दौलत से नवाजा है तो वसीयत करो। लेकिन यह हुक्म जब आयत मिरास नाजिल हुई तो यह हुक्म साबित हो गया। आयत मिरास में यह बताया गया कि जिन लोगों को मिरास में हिस्सा मिलने वाला होता है उसके लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर बेटे के लिए अगर कोई वसीयत करना चाहे नहीं कर सकता, बीवी के लिए वसीयत करना चाहे नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको मिरास में हिस्सा मिलने वाला है। तो वसीयत का हुक्म मिरास के बाद खत्म हो गया। हाँ, चंद लोगों के लिए है, अगर कोई सफर में है या बीमार हो गया तो जो सामान उसके पास है या जो जरूरियात है उसके लिए वसीयत लिख कर जाए, यह हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। तीसरा हुक्म रोजे की फर्जियत का आया। क्या ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए और अगर तुम बीमार हो, सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखो। उसके बाद फिदिया का तज़किरा आया। उसके बाद रमजान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाज़िल किया, उसका तज़किरा आया। चौथा हुक्म औरतों की हैसियत बताई गई। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि जो औरतें हैं तुम्हारे साथ वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो। यानी जिस तरह लिबास से इंसान की इज्जत हासिल होती है, इंसान की जो इस्मत महफूज रहती है, इसी तरह वो औरत के साथ रह करके अपनी इज्जत और इस्मत को महफूज कर सकता है। पांचवा हुक्म एतकाफ का आया कि रमजान के आखिर अशरे में एतकाफ करना है और जब तुम एतकाफ में हो तो फिर उस हालत में अपनी बीवी के पास जाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। छठा हुक्म रिश्वत का आया। रिश्वत कहते हैं दूसरों का हक मारने के लिए किसी को पैसे खिलाना, दूसरों को हक मारने के लिए पैसे देना, इसको रिश्वत कहा जाता है। रिश्वत एक बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। सातवां हुक्म आया हज का। हज के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि हज के लिए जाओ और जब तुम हज में जाओ तो फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल, वहां जाने के बाद ना झगड़े करो, ना किसी को गालम गलौज करो और न अपनी जबान से कोई गंदी और बेहयाई बात निकालो। आठवां हुक्म जिहाद का आया। जिहाद का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी फितना बर्पा हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए या जुल्म को खत्म करके इंसाफ को कायम करने के लिए जो कोशिश की जाती है उस कोशिश को जिहाद कहा जाता है। तो जहां भी फितने हो या जुल्म हो रहे हो उस जुल्म को खत्म करना जिहाद कहलाएगा। नौवां हुक्म इन्फाक का आया। इन्फाक का मतलब यह है, अल्लाह ताला ने कहा कि अपने हाथ को बिल्कुल टाइट न रखो। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, दौलत दिया है, तो अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करने की कोशिश करो। 10वां हुक्म शराब और जुए का है। कुरान ने कहा ये लोग शराब और जुए के बारे में आपसे पूछते हैं, ऐ नबी आप उनसे कह दिए कि शराब और जुए में गर्चे थोड़ा सा नफा है लेकिन इसका नुकसान
بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر صرف اس کے نفع اور نقصان کو سورہ البقرہ میں بتایا گیا۔ 11واں حکم آیا یتیموں کے مال کے تعلق سے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، یتیموں کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ اور اس کو اپنے مال میں غلط طریقے سے نہ ملاؤ۔ 12واں حکم ہے نکاح کے متعلق کہ اے ایمان والو، مشرک مرد اور مشرک عورت سے تمہارے لیے نکاح جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ ایمان لے آتے ہیں پھر اس سے نکاح جائز ہے۔ قرآن نے کہا اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت لگے، اچھی لگے، پھر بھی تمہارے لیے مسلمان عورت اور مسلمان مرد بہتر ہے، اس لیے کہ جب تم مشرک سے شادی کرو گے، اس سے نکاح کرو گے، وہ جہنم کی طرف تم کو لے جائے گا، اللہ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ 13واں حکم آیا حیض کے تعلق سے۔ شروع زمانے میں اصل میں ناپاکی کے دنوں میں ایک عام رواج تھا کہ عورتوں کو گھر سے باہر کر دیتے یا ایک کنارے میں کر دیتے، اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا نہیں کھاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اگر عورتیں ناپاک ہیں اور ناپاکی کے دنوں میں صرف تمہارے لیے ایک چیز حرام ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اسے صحبت نہ کرو، اس کے علاوہ وہ گھر کے کام بھی کر سکتی ہے، گھر میں رہ سکتی ہے، کھانے بنا سکتی ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ 14واں حکم آیا ایلا کے تعلق سے۔ ایلا ایک لفظ ہے، ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد نے قسم کھا لی کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے، اس کو ایلا بولتے ہیں۔ 4 مہینے دور رہنے کی قسم کھا لی، اب اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر بیوی کے پاس چلا گیا، بیوی سے مل لیا، تو قسم توڑنے کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینہ گزر گئے تو پھر اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، طلاق بانی واقع ہو جائے گی۔ 15واں حکم طلاق کا ہے۔ طلاق کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے، دونوں طرف سے حکم متعین کیے جائے، اور اگر ایسی کنڈیشن بن جائے، ایسی کیفیت ہو جائے، عورت کے اندر نشوز پایا جائے، اور نشوز کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسی حالت میں ایک طلاق تم دو، اور وہ بھی کب؟ پاکی کی حالت، ناپاکی کی حالت میں نہیں دینا۔ حالت اضطراری جب ہو جائے تو صرف ایک طلاق دو، اس سے زیادہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ 16واں حکم اللہ نے بیان کیا خلا کا، کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، دونوں میں نباہ ناممکن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ کچھ پیسے مرد کو دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، اپنے آپ کو آزاد کر لے، جسے خلا کہا جاتا ہے۔ 17واں حکم حلالہ کا ہے۔ حلالہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط تصور پیدا ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلالے کو جو ضروری قرار دیا اس لیے کہ تاکہ انسان اپنی بیوی کو 3 طلاق نہ دے، اس لیے کہ اللہ نے پروسیجر بتایا کہ تم 3 طلاق دو گے، پھر اگر اس کو رکھنا چاہتے ہو تو وہ رکھ نہیں سکتے، شرط کیا ہے؟ اس کی شادی دوسری جگہ ہونی پڑے گی، صحیح نکاح کرے، پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزرے، پھر تم رکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا کہ یہ جو لمبا پروسیس ہے، اس سے بچنے کے لیے تم طلاق نہ دو، اور دوسرے کے پاس جا کے آئے، یہ شرط کی بات ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلالہ کو، حلالہ کوئی ضروری اور واجب چیز نہیں، حلالہ کہتے ہیں اسی کو ہے کہ اگر 3 طلاق دے دیا، عورت آزاد ہو گئی، وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، شادی اس کی دوسری جگہ ہو گئی، خدا نہ خواستہ وہاں سے بھی کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا، وہاں سے طلاق ہو گئی، ادھر اس کی گزر گئی، پھر پہلا شوہر چاہ رہا ہے کہ رکھنا، تو اس کنڈیشن کو یا اس صورت کو اللہ نے کہا کہ اب جائز ہو جائے گی، وہ عورت پہلے مرد کے لیے اب حلال ہو جائے گی، اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ 18واں حکم آیا عدت طلاق، کہ اگر کسی نے کسی کو طلاق دے دی تو اس کی عدت ہے 3 ماہ، اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 19واں حکم نکاح ثانی کا ہے، یعنی اگر کوئی عورت طلاق کے بعد
دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے وہ پورے طور سے آزاد ہے۔ 20واں حکم آیا رضاعت کا۔ رضاعت کا مطلب یہ ہے، قرآن نے کہا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کے اوپر یا باپ کے اوپر ضروری ہے، لیکن ساتھ میں قرآن نے کہا کہ دودھ پلانے کے دورانیہ جو خرچہ ہوگا، ماں کا جو کھانا پینا اور ساری ضروریات ہے، وہ سارا خرچہ باپ کو دینا پڑے گا۔ رضاعت کا پورا خرچ باپ کے اوپر ہے۔ 21واں حکم عدت وفات۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل۔ وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ جب حمل ہو جائے گا، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے گی، تب جا کے اس کی عدت ختم ہوگی۔ مثال کے طور پر 2 مہینے کا بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ 9 مہینے تک اس کی عدت شمار ہوگی۔ وضع حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو، چاہے 1 دن کے بعد ہو جائے چاہے 4 دن کے بعد ہو، عدت وضع حمل کہلاتی ہے۔ 22واں حکم اللہ نے کہا کہ جب تم نکاح کرنے جاؤ تو عورتوں کے لیے مہر متعین کرو، بغیر مہر کے نکاح نہ کرو، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شادی کے بعد عورتوں کی معاشی ذمہ داری، اس کی کفالت اب مرد کے اوپر آ رہی ہے، مرد کی طرف آ رہی ہے، مرد پر منتقل ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ شادی کے وقت ہی تم پیسے دو اور اس کے بعد پورا خرچ تمہاری طرف آ گیا۔ اس میں یہ اشارہ۔ 23واں حکم نان و نفقہ کا ہے کہ طلاق کے دوران یا طلاق کے بعد جب تک وہ عورت عدت میں رہے گی اس کا پورا نان و نفقہ مرد کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ 23 احکام تفصیل سے بیان کیے گئے۔ آخر میں ایک واقعہ پیش کیا گیا بنی اسرائیل کا، اور واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے شمویل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارا ایک حاکم بنا دیا جائے، ایک حکمراں بنا دیا جائے، تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم دشمن سے لڑیں۔ حضرت شمویل کی درخواست پر یا انہوں نے حضرت طالوت کو ان کا حکمراں بنایا، بنی اسرائیل کا۔ طالوت کو جب حکمراں بنایا تو اسی میں سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ اس کو ہمارا بادشاہ بنا دیا، اس سے اچھے تو ہم ہیں۔ حضرت شمویل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی بہتر بنایا، اس لیے تمہارا لشکر لے کر نکلے طالوت۔ راستے سے بہت سارے لوگ نکل کر بھاگنے، پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے، اور جب بادشاہ کے ساتھ نکلنے کی بات آ گئی تو سب آگے سے پیچھے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 313 کی تعداد آتی ہے، باقی رہ گئے۔ طالوت نے کہا کہ دیکھو ہم جا رہے لڑنے کے لیے، راستے میں ایک نہر آ رہا ہے، نہر کا پانی پینا نہیں ہے، ہاں بہت زیادہ اگر پیاس لگ رہی ہو تو ایک آدھ چینی پانی پی سکتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ گئے اور جا کر کے نہر کے بیچ میں خوب ٹائٹ ہو کر پانی پی لیا، اور جب اس کے پار گئے آگے بڑھے تو کہہ رہے کہ اب ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بس جب تعداد بھی کم ہو گئی اور بہت سارے لوگ نکل کر بھاگ گئے، 313 کی تعداد بچی۔ سامنے جو دشمن تھا اس کا جو سردار تھا جالوت، اور اس کی لشکر سے لڑنا تھا۔ یہ تھوڑی سی تعداد، قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو ہرا دیتا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے۔ کب لڑائی کرنا تھا، حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس کے بعد لڑائی ہوئی تو طالوت کی لشکر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام داؤد، جو بعد میں نبی بنے گئے، داؤد علیہ السلام بچے تھے۔ انہوں نے جالوت جو تھا دشمن، اس کو شہید کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے دشمن پر فتح حاصل ہو گئی، اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اس کی تفصیل وہاں تک ختم ہو جائے۔